इंसानी दुनिया की सुल्तानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा नाम से आगाज़ करते हैं जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स बुखारी का सिलसिला जारी व सारी है और इस वक्त जो हदीस हम शुरू करने वाले हैं वो है 663 नंबर हदीस पाक। लेकिन इसका उन्वान मैंने जिक्र करके थोड़ा सा पहले जो मुख्तलिफ मसालिक हैं या मज़ाहिब हैं, जैसे मज़हब हनफ़ी है, मज़हब शाफ़ी है, इनमें जो इख्तिलाफ़ है वो मैंने जिक्र करना चाहा था। बाब था कि बाबुन इज़ा उक़ीमतिस्सलातु फ़ला सलाता इल्लल मकतूबा, कि जब नमाज की इक़ामत कही जाए तो सिवाय फ़र्ज़ नमाज के और कोई नमाज नहीं। तो इस उन्वान का हासिल ये है, जैसे आगे हदीस से भी ज़ाहिर हो रहा है, कि जब नमाज की इक़ामत कही जाए तो फिर सुन्नत वगैरह नफल वगैरह कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, सीधा इंसान आके डायरेक्ट जमाअत में शामिल हो। फ़िक़्ह हनफ़ी यही कहता है, लेकिन ये कहता है ज़ुहर, असर और इशा के बारे में, क्योंकि मगरिब से पहले तो सुन्नत है ही नहीं, डायरेक्ट वो तो फ़र्ज़ी होते हैं। तो अगर बिलफ़र्ज़ कोई शख्स आया ज़ुहर के लिए आया और ज़ुहर की जमात के लिए इक़ामत हो रही है तो वो सुन्नत नहीं पढ़ेगा, वो डायरेक्ट आकर जमात में शामिल होगा। अगर उसने अलहदा सुन्नत पढ़ी खड़े होकर के चलो पहले ज़ुहर पढ़ लेता हूँ सुन्नतें, फिर दूसरी तीसरी रकत में मिल जाऊँगा, कोई मसला नहीं, तो ये मकरूह तहरीमी है, यानी गुनाहगार होगा अलहदा सुन्नत पढ़ने की बिना पर। इसी तरीके से असर का मसला है, यूं ही इशा का मसला है। लेकिन फ़जर में हम लोग इस्तिस्ना करते हैं, यानी अहनाफ जो हैं वो इस्तिस्ना करते हुए कहते हैं कि अगर किसी को यकीन है कि मैं जमाअत पालूँगा, चाहे सलाम से पहले पहले इमाम को अत्तहियात पढ़ते हुए ही पालूँगा, तो उसको लाजिम है कि पहले वो अलहदा हटकर सुन्नत फ़जर पढ़े और इसके बाद शामिल जमाअत हो। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हर नमाज का हुक्म यही है कि चाहे फ़जर हो, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, वो शख्स फ़ौरन, यानी कोई भी जैसे फ़र्ज़ की इक़ामत हो रही है तो सुनन नवाफिल को भूल जाए, डायरेक्ट आकर जमाअत में शामिल हो। उनकी तायद ये हदीस पाक कर रही है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। फिर अहनाफ ने फ़जर का इस्तिस्ना कहाँ से किया वो ज़िक्र करेंगे। तो हदीस नंबर है 663। हज़रत साद बिन इब्राहीम हज़रत हफ्स बिन आसिम से सुनकर रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अज़द के एक शख्स से सुना जिसको मालिक बिन बुहैना कहा जाता था। तो गोया कि मालिक बिन बुहैना असल में इसके रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो 2 रकत नमाज पढ़ रहा था। ये फ़जर का वक्त था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़ामत के वक्त थे और वो शख्स सुन्नत पढ़ना शुरू हो गया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो 2 रकत नमाज पढ़ रहा था और उस वक्त नमाज की इक़ामत हो चुकी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो लोगों ने उस शख्स को घेर लिया चारों तरफ से। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या सुबह की नमाज 4 रकत है? क्या सुबह की नमाज 4 रकत है? 2 दफ़ा सरकार ने उससे क्वेश्चन किया। तो इसकी फिर मतलब शरह यही है कि जब जमाअत के लिए इक़ामत हो चुकी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको कहने का मकसद यही था कि तुम्हें आके जमाअत में शामिल होना चाहिए था। तो अगर जमाअत से हटकर नमाज पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो नमाज यकीनन जो जमाअत के साथ नमाज पढ़ी जा रही है उसके बराबर ही होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अफजल नमाज को छोड़कर मफजूल की तरफ आ जाओ, फ़र्ज़ को छोड़ के नफल की तरफ आ जाओ? तो ये सरकार ने इसलिए फरमाया कि क्या 4 रकत नमाज है कि 2 फ़र्ज़ हम पढ़ रहे थे, 2 तुम पढ़ रहे हो फ़र्ज़, और फिर हमारी वाली 2 फ़र्ज़ पढ़ोगे तो क्या 4 रकत नमाज पढ़ोगे? तो इसमें एक रद्द है इस बात का कि जब इक़ामत हो रही है तो आप नमाज कोई भी ना पढ़ें बल्कि आके जमाअत में शामिल हों। इसी से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये इस्तिदलाल भी है और इमाम बुखारी भी उसी की तायद में हदीस पाक लेकर आ रहे हैं कि फ़जर का भी यही हुक्म होगा कि अगर कोई शख्स फ़जर की जमाअत की इक़ामत सुनता है तो फिर वो सुन्नत फ़जर ना पढ़े। लेकिन जो अहनाफ हैं वो ये बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि आपने शायद फरमाया कि सुबह की 2 रकअत को ना छोड़ो चाहे तुम्हें घोड़े रौंद रहे हों, यानी कि दुश्मनों के घोड़े भी तुम पे चढ़ जाएं तो 2 रकअत सुन्नत फ़जर को तर्क मत करना। अब देखिए कायदा शरइया यही होता है कि हमारी आवाम जो है ना वो तो यूँ करती है कि कहीं एक हदीस पढ़ी, वो समझते हैं कि जिस मौजू के बारे में ये हदीस है बस ये एक ही हदीस है
اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ اسی سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور نتیجہ اخذ کرنے کے بعد پھر علماء کی طرف دیکھتے ہیں، اگر ان کی رائے یا ان کا کوئی قول یا ان کا بتایا ہوا مسئلہ ان کے نکالے ہوئے نتیجے کے مخالف ہوتا ہے تو یہ فوراً علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جو علماء یہ کہہ رہے ہیں، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائی، کیا ایک حدیث سے مسئلے ثابت ہوں گے؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھا ہوتا، ہر گھر سے پھر امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوتے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک موضوع سے متعلق جب آپ کو کوئی نتیجہ مرتب کرنا ہے، کوئی صحیح شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو اس موضوع سے متعلق اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی آیات ہیں پہلے وہ نکالی جاتی ہیں، پھر اس سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ سب جمع کی جاتی ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال دیکھے جاتے ہیں وہ سب، اس کے بعد ان تمام پر غور کرنے کے بعد ایک نتیجہ مرتب ہوتا۔ تو لہٰذا ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے جی سنت فجر نہ پڑھیں، اقامت کے ساتھ شامل ہو جائے، دوسری حدیث یہ کہہ رہی ہے، وہ بھی مستند حدیث ہے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تم پہ گھوڑے بھی چڑھ جائیں تو تم سنت فجر ترک نہ کرنا۔ تو پھر ہمارے احناف نے بیلنس یوں قائم کیا کہ سنت فجر کے لیے تو وہ حدیث لی جو ابو داؤد کی ہے کہ بھئی سنت فجر پڑھ کے جماعت میں شامل ہوں، اور جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت میں شامل ہو، سنن وغیرہ نہ پڑھیں اقامت کے بعد، وہ باقی 4 نمازوں کے لیے۔ اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ جو شخص صرف اس حدیث پر عمل کرے کہ ہر نماز کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں اور سنن وغیرہ نہ پڑھیں، وہ دوسری حدیث پر کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ تو فقہا کی، محدثین کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ یوں نہیں کرتے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں 2 دلیلیں مل گئیں، ایک سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، دوسرے سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے، تو وہ کسی ایک کا انتخاب کر لیں اور دوسرے کو بالکل چھوڑ دیں، بلکہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا ہم طریقہ اختیار کریں، ایسے معنی مفہوم ہم نکالیں، ایسی مطابقت اور موافقت ان دونوں میں پیدا کریں کہ دونوں پر یہ عمل ہو جائے۔ یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہوتا ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلام کی وجہ سے دوسرے کلام، خود وہ بھی نبی کریم کا کلام ہے، اسے رد کرنا لازم نہ آئے، بلکہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی۔ ہاں اگر عمل ممکن نہ ہو، بالکل جسٹ اپوزٹ ہو، ایک سے جواز ثابت ہو رہا ہو، ایک سے کسی شے کا ناجائز ثابت ہو رہا ہو، موضوع ایک ہی ہے، ٹاپک ایک ہی ہے، ایک حدیث کے لیے جائز ہے، ایک حدیث کے لیے ناجائز ہے، اس میں پھر فقہا ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی تاریخ پر غور کرتے ہیں، پہلے کون سی حدیث ہوگی، اس کے بعد کون سی۔ اگر کسی طرح واقعہ پتہ چل جائے، مثلا سرکار ہجرت سے پہلے یہ فرما رہے تھے، پھر سرکار دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سرکار مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ فرما رہے تھے، اس سے فیصلہ ہو گیا کہ ایک حدیث مکے کے اندر تھی، دوسری حدیث مدینے میں تھی، تو جو بعد والی حدیث ہوتی ہے وہ پہلے کے لیے ناسخ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو فوقیت ہوگی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ میں جہالت ہوتی ہے۔ تاریخ میں جہالت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی حدیث پہلے کون سی بعد میں، جائز والی پہلے ہے یا ناجائز والے پہلے ہے، کیونکہ جو بعد میں ہوگی وہ پیچھے والے کو منسوخ کر دے گی۔ جب یہ پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ دیکھتے ہیں قوت اور ضعف کو کہ اس کے حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو بہت ہی قوت رکھنے والی ہو، زبردست قسم کی ہو، اس کے راوی ثقہ ہیں اور دیگر اس کو حدیثوں سے تائید کسی طریقے سے حاصل ہو رہی ہو، تو پھر اس کو فوقیت دے دیتے ہیں اور دوسری کو ترک کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تطبیق ممکن ہے، یہاں پر ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہے، لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ احناف نے جو کچھ نتیجہ مرتب کیا بہت سوچ سمجھ کر، کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ مخالفت مقصود ہو، نہ کوئی نفسانی خواہش کو اپنے پیش نظر رکھ کر ایسا کر رہے ہیں، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرامین کا لحاظ کر کے، تطبیق پیدا کر کے یہ نتیجہ مرتب کر دیا گیا کہ جہاں سرکار نے اقامت کے بعد سنتیں پڑھنے کو منع فرمایا، اس سے مراد 4 نمازیں ہیں، اور جہاں سرکار نے فرمایا کہ سنن فجر ترک نہ کرو، اس کو ہم سنت فجر کے ساتھ مقید کر کے اس کا استثناء کر دیں گے، تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے باب دیکھ لیں کہ ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ باب حد المریدی ان یشہد الجماعت، یعنی جماعت میں حاضر ہونے کے لیے مریض کی حد، یعنی کس حد تک مریض ہو تو وہ اس کے لیے ترک جماعت جائز ہے، اور کس حد تک وہ مریض ہے کہ کہا جائے گا کہ نہیں بھئی یہ مرض جو ہے وہ ترک جماعت کے لیے عذر نہیں ہے۔ تو حدیث نمبر ہے 664۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔
تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، بس ہم نے نماز میں دوام اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہو گئی تھی، تو نماز کا وقت آیا اور اس کی اذان دی گئی. پس آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آپ سے کہا گیا، اور یہ کہنے والی دوسری روایت کے مطابق خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. یہاں الفاظ یہ ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، نرم دل آدمی ہیں، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے. یعنی آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں اور آپ کی بیماری کے غم کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ آپ تشریف نہ لا سکے، صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر روحانی زندگیاں پاتے ہیں، تو ان کے آنسو جاری ہو جائیں گے اور وہ اتنا روئیں گے کہ ان سے پھر وہ قرات ہی صحیح نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے یا رسول اللہ کسی اور کو آپ حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. گھر والوں نے پھر یہی کہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی مثل ہو. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ جب یہ سختی سرکار نے فرمائی تو کہا گیا، پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، یعنی تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ دو آدمیوں کے درمیان گھسٹتے ہوئے نکلے، یعنی پاؤں میں ضعف بہت زیادہ تھا، تو اس طرح دو آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کے سرکار تشریف لائے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، گویا کہ میں آپ کے پیروں کو دیکھ رہی تھی، درد کی وجہ سے آپ گھسٹ کر چل رہے تھے اور آپ کے پیروں کی وجہ سے زمین پر نشان پڑ رہے تھے، کچی زمینیں تھیں. تو اتنا یعنی سرکار کو پین تھا، آپ کے پاؤں میں درد مبارک موجود تھا. میں مبارک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی وہ بڑا مبارک درد تھا کہ اس کو سرکار کے قدمین شریفین کے چومنے کا شرف حاصل ہوا، تو وہ درد آپ کے پیروں میں موجود تھا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ رہو. پھر آپ کو لایا گیا حتیٰ کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے. اعمش سے کہا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی گویا کہ سرکار نے پھر امامت لے لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ آپ کے ساتھ ہی تھے، لیکن اب امامت کا منصب سرکار نے لے لیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو یہ اعمش سے کویسچن گویا کہ کیا گیا تھا کہ ایسا ہوا کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ سرکار آگے آ گئے، یہ پیچھے، اور پھر پیچھے قوم. تو انہوں نے ایک سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں. تو اس راوی کہتے ہیں حضرت امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض حصے کو ابو داؤد نے شعبہ سے اور انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے، اور ابو معاویہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے تھے، یعنی سرکار تشریف لائے، بائیں جانب بیٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے. تو یہ 664 نمبر حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس کا عنوان تھا کہ مریض کی کیا حد ہے کہ جس میں وہ جماعت میں حاضر نہ ہو سکے. تو ابتدان جو تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ضعف طاری تھا اور آپ کے قدمین شریفین میں درد بھی تھا. ایک تو اس پہ اجمالی طور پر یہ کلام ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا انداز سب سے جدا گانا ہے. جیسے اس کی ذات یکتا ہے، بالکل ایسی اس کی محبت بھی بالکل یکتا ہے اور کوئی اس کا مطلب محبت کا حقیقی ادراک نہیں کر سکتا.
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس کو سوئی بھی چوبے، اس پر کوئی آزمائش آئے، وہ تکلیف میں مبتلا ہو، اور اگر ہم اس کی تکلیفوں کو دور کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں تو مجال ہے کہ جو ہم اس سے کوئی اذیت پہنچنے دے، جیسے باپ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو بالکل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمارا رب کریم ایک بے نیاز ذات ہے، اس کی محبت کا انداز یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب بنا لیتا ہے تو ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیماری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، گن پوائنٹ پہ موبائل چھن گیا، کوئی پیسے لوٹ کر لے گیا، کوئی چیز گم گئی، گر گئی کہیں پر، تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں سزا دی ہے، یا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مطلب ہمیں بہت سے برے الفاظ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اگر ہم اس پہ صبر و تحمل کریں اور غور و تفکر کریں اور ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بنایا ہے، ہمیں پسند فرمایا ہے، تبھی ہم پر آزمائش کا دروازہ کھولا ہے، کیونکہ ہم اس پہ صبر کریں گے تو بڑے درجے ملیں گے، اور جب کوئی کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سوچنا کہ جی جیسے بعض نمازی حضرات ہوتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا بہنیں ہیں نمازیں پڑھتی ہیں، برقع وغیرہ پہنتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اس قسم کے لوگوں پہ جب کوئی اس طرح کی آزمائش آتی ہے تو بعض اوقات نفس و شیطان کو یوں کہتے ہیں، بہکاتے ہیں کہ یار دیکھو تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ ہوا، تم گناہ نہیں کرتے، تم کسی برائی میں نہیں ہو، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہو، اس کے باوجود ساری مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، اور وہ دیکھو تمہارے محلے میں ایک شیطان رہتا ہے، بے نمازی بھی ہے، لوگوں کے فراڈ کرتا ہے، پیسے لوٹتا ہے، وہ بڑے شان سے رہ رہا ہے، تو پھر ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ انصاف کا معاملہ نہیں ہے، تمہاری عبادات کا بدلہ تمہیں اچھے انداز سے ملنا چاہیے تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عبادات یا تو مقبول نہیں ہو رہی اللہ کی بارگاہ میں، یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہمارا کوئی مقام مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب نفس و شیطان کے بہکاوے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آزمائش آتی ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب 2 4 5 دن تک بغیر کسی آزمائش کے گزار لیتے تھے تو آپ گھبرا جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کیوں؟ یہ 4 5 روز ہو گئے کوئی آزمائش نہیں آئی۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کی سوچ اور فکر کہ وہ آزمائش کے عادی تھے، کیونکہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا کرتے تھے کہ اس ہر آزمائش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر ہی آزمائش ڈالتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے ذرا غور کریں کہ اپنے محبوب ترین نبی کو، جو یقیناً تمام مخلوق سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین شخصیت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مرض میں مبتلا فرمایا ہے جو سخت مطلب ضعف پیدا کر رہا ہے، آپ کے پیروں میں درد ہے بہت زیادہ، حتیٰ کہ آپ جماعت کے لیے تشریف نہیں لا سکتے، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مطلب آپ کو سزا دی تھی؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ غافل تھا اس چیز سے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی کمی تھی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہی تھیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے محبت کے اظہار کے وہ طریقے اپناتا ہے جو ہم اکثر نہیں اپناتے ہیں، ہم بلکہ اس کے مخالف عمل اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اصل میں کرتے یوں ہی، ہماری میجر مسٹیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رسومات ہیں، ہمارے ہاں جو عادات ہیں، ہمارے ہاں جو رویے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادات کو یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اس پر قیاس کرنا شروع کرتے ہیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہی معاذ اللہ شاید اللہ کو بھی کرنا چاہیے، اور جب ہم اس میں تضاد محسوس کرتے ہیں تو یہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنی چیزوں پر قیاس کر کے جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ یہ ہم تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو انعام دیتے ہیں، تو کیا مطلب اللہ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، یوں یعنی ہمارا ذہن ہوتا ہے، چاہے الفاظ سے نہ کہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنا محبوب بنا لے تو کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے ہم پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب نہیں ہیں،
وہ ہمارا رب ہے، معاذ اللہ کوئی ہمارا تابع نہیں ہے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملات فرمائے، بلکہ اس نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ جیسا رب تم سے چاہتا ہے ویسے اپنے افعال و اعمال و رویوں اور طبیعت کے تقاضوں کو ڈھال لو، تو انشاءاللہ پھر انعام ملے گا۔ اس میں مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔